बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है हमारे अहद के, और मैं तो समझता हूं कि जिस पाए का काम इन्होंने किया है, जिस खुशू खुजू के साथ, जिस एहतियात के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस इश्क़ के साथ इन्होंने काम किया है, इनका काम जो है वो रहती दुनिया तक रहेगा। और क्यों ना रहे, क्योंकि उसमें मदा है हमारे आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। जज़ाकल्लाह सरवर साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सरवर साहब की किताब का हमें बड़ी मुद्दत से इंतज़ार था। हमारे जो शेरी हल्के हैं उनको भी, जो नात से मोहब्बत करने वाले हैं, आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उशाक हैं, उनको भी, इसलिए कि हुजूर जानते हैं एक ऐसी किताब है जो कि आपको आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार मिलेगी। नात कहने से अगर दिल नहीं बदला सरवर, नात कहने से अगर दिल नहीं बदला सरवर, आँख फिर तूने हकीकत से चुराई हुई है। सो ये नात गो भी हैं, नात खां भी हैं, और हमें अपनी ज़ात में ये आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुस्तकिल और मुसलसल अमल करते हुए भी नज़र आते हैं। जज़ाकल्लाह सर साहब, आपने वक्त निकाला। आप जानते हैं कि मेरी आपसे बड़ी बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह अक़ीदत है, और उसकी वजह यकीनन आपका जो हुब्बे रसूल है, आक़ा दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस तरह से आप मदद सराई फरमाते हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी भी तौसीफ़ की जाए, तारीफ़ की जाए, तहसीन की जाए और उससे सीखा जाए। क्योंकि फ़ी ज़माना आप देखिए कि जो हमने हमेशा सर साहब बात की, मैं देख रहा था कि हमारे जो सीनियर्स हैं, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, और बहुत सारे जो दीगर सीनियर्स हैं, उनमें से भी कई ने उसकी निशानदेही की है कि हम जब नात कहते हैं, अब फ़ी ज़माना जो नातें कही जा रही हैं, उसमें बाज़ औक़ात कुछ मिसरे ऐसे होते हैं जो लगता ये है कि अदब का तकाज़ा ये है कि उस मामले में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि यहीं से हम आगाज़ करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? शाह साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और हमेशा आपके साथ मिलना, आपके साथ बैठना और आपसे बात करना अच्छा लगता है। और जब हम शेर की बात करते हैं और नात की बात करते हैं और उसमें एहतियात की बात करते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि शायरी के सिन्फ़ में जितनी एहतियात की ज़रूरत इस सिन्फ़ शायरी को है, किसी और में उसकी इतनी ज़्यादा एहतियात जो है वो उसकी मलूज़ ख़ातिर रखना इतना अहम नहीं है। इसकी तरफ तवज्जो कुरान करीम दिलाता है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करना है, तो कुरान करीम ने उसके लिए एक उसलूब और ज़ाब्ता जो है वो बयान कर दिया। और उसकी जो सूरह आल इमरान की आयत मुबारक है, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि जब रसूल को मुखातिब करो, जी, अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, और फिर जब उनका ज़िक्र हो, जब उनसे बात हो रही हो, और जब उनके हवाले से कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है, तो उस वक्त भी एहतियात करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना सुभान अल्लाह क़ूलू उन्ज़ुरना। रायना का लफ्ज़ जो है उसके मानी भी वही है, लेकिन कुरान ने कहा कि आपने अगर उनसे बात करनी है तो उन्ज़ुरना कहना है। रायना का मतलब भी है हमारी तरफ देखिए, लेकिन उस लफ्ज़ के बिगड़ने का एहतमाल है कि रायना यहूद पढ़ते थे उस वक्त, तो कुरान ने ये बता दिया कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है जिसको बिगाड़ा जा सकता है, जिसका कोई दूसरा माना निकल सकता है। उन्ज़ुरना कहना है। जब हुजूर को कहना है कि हमारी तरफ देखिए, तो उन्ज़ुरना कहना है। तो ये ज़ाब्ता तो कुरान ने दिया है कि लफ्ज़ की एहतियात, और उसमें बेहतरीन लफ्ज़ को आपने रखना है। जब नात के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है, तो उसके मुमकिना जितने भी इम्कानात हैं, अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर उनको लेके आना है, मज़बत से मज़बत, रोशन से रोशन, और उसी तरफ। बिल्कुल ठीक है। ये तो हमें अंदाज़ा हुआ कि एक इश्क वो है जो मुसलमान के पास होता है ना, और एक इश्क वो है जो आपने अपने इल्म से भी सीखा है, जैसे अभी कुरान की जिन आयात का आप हवाला दे रहे थे। मगर रियाजत में और फ़न्नी उसलूब में आपने किस तरह से इसको इख्तियार किया? बुनियादी तौर पे आपने जैसे जिक्र किया कि इसमें इश्क की जो कार फरमाई है, वो शायद आपको कहीं बेएहतियाती की तरफ भी ले जाती। इश्क का जो वालहानापन है वो कहीं आपको उस एहतियात के साथ मुत्तसिल नहीं रखता। उसके लिए अहले इल्म की खिदमत में और सोबत में बैठना बहुत ज़रूरी है। नात का उसलूब क्या होना चाहिए, नात का करीना होना क्या चाहिए, सलीका क्या होना चाहिए? ये आपको याद होगा कि दाग दहलवी के यहाँ शायरी के एहतियातों के हवाले से एक पंदनामा जो है वो मिलता है।
تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس میں اس سے متاثر شعر. لیکن نعت کہنے کے لیے جن جن چیزوں سے ہمیں اس کا احتیاط رکھنی ضروری ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو دکھائی دے گا. دل کو سرور نغمہ مدحت سے آئے گا، جہاں کو قرار شاہ کی عقیدت سے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بغیر اترے گا کیسے دلوں کا زنگ، واہ چہروں پہ نور ان کی محبت سے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نعت سے شغف تو شریعت کا علم سیکھ، بہت اچھے. ہے نعت سے شغف تو شریعت کا علم سیکھ. فن میں گداز رمز طریقت سے آئے گا. واہ واہ. کہنی ہو نعت ان کی تو آنکھوں کو نم کرو، سبحان اللہ. کہنی ہو نعت ان کی تو آنکھوں کو نم کرو، پھر دیکھنا کہ شعر سہولت سے آئے گا. بہت اچھے. شعر و سخن میں تازگی اور فکر پر جمال، آل نبی کی دل میں محبت سے آئے گا. بے شک. دامن یہ تھام لینا جو حکمت کی ہے طلب، یہ نور باب شہر نبوت سے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خون جگر کا کام ہے اسے سہل مت سمجھ، مصرع چست فن کی ریاضت سے آئے گا. سبحان اللہ. خون جگر کا کام ہے اسے سہل مت سمجھ، مصرع چست فن کی ریاضت سے آئے گا. بے شک. یہ شاعری ہنر سے ہے سچی لگن کا کام، اس میں نکھار دل کی دیانت سے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظوں کے خاندان کا ہو علم بھی ضرور، واہ. یہ صاحبان علم کی صحبت سے آئے گا. بہت اچھے. لفظوں کے خاندان دان کا ہو علم بھی ضرور، بھی ضرور. وہی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ساری. یہ صاحبان علم کی صحبت سے آئے گا. تلمیح استعارہ کنایہ ہے جان شعر، ان میں کمال علم بلاغت سے آئے گا. واہ 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 واہ. آسان اور شستہ رواں ہو زبان بھی، کیا کہنے. یہ خوبی و کمال فصاحت سے آئے گا. سبحان اللہ. اس کو نہ مل سکے گی کبھی منزل مراد، جو بھی رہے سخن پہ رعونت سے آئے گا. اللہ. جو بھی رہے سخن پہ رعونت سے آئے گا. اور یہ میں طالب علموں کو خاص طور پہ یہ ضرور کہا کرتا ہوں، کرنی ہے شاعری تو کیا کر مطالعہ، کرنی ہے شاعری تو کیا کر مطالعہ. یہ ذوق و شوق خوبی قسمت سے آئے گا. لکھنے کی آرزو ہے تو سن اہل علم کو، لکھنے کی آرزو ہے تو سن اہل علم کو. کہنے کا ڈھنگ ذوق سماعت سے آئے گا. بے شک. واہ واہ واہ. کہنے کا ڈھنگ ذوق سماعت سے آئے گا. بے شک. کامل یقین ہے مجدہ بخشش بروز حشر. سبحان اللہ. سرور ہمیں بھی ان کی شفاعت سے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں جزاک بیان اللہ کی گئی. جزاک اللہ. کیا کہنے سر صاحب. آپ نے تو بہت ہی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان نعت گو اور نعت خواں شعراء کرام میں سے ہیں. یقیناً باقی سب بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر آپ کا تو جسے کہنا کہ معمول ہے زندگی کا جو حب عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بات آپ کی بڑی کمال ہے. آپ دیکھیے کہ مدحت جو آپ کا رسالہ ہے، جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے، یعنی کہ آپ نعت کے علاوہ اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور نہیں سوچتے ہیں. یہ بڑی غیر معمولی ایک بات ہے فی زبان. بالکل. یہ آپ نے بہت اہم ایک چیز کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے. جی ہاں، یہ بات آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت مجھے آپ کا گرویدہ بناتی ہے. نہیں، آپ کی محبت ہے. مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہمیں بہت بچپن میں ٹونٹ بھی کیا گیا. اچھا. ہمارے ساتھیوں کی طرف سے بھی، اساتذہ کی ایون طرف سے بھی. ہم اصل میں صرف مادی فائدہ دیکھنے لگے. جی ہاں بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ، بلکہ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے ساتھ اس کی ذمہ داری کے طور پر یا اس نے کچھ جو کرنا ہے اس کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں اور کوئی چیز اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. ماشاءاللہ. اور وہ جو ہمارے روکنے والے تھے یا اعتراضات کرنے والے تھے یا سمجھتے تھے کہ یہ پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے، اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ بھائی یہ کریکلم ایکٹیویٹیز والے لوگ ہیں تو یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ مت بیٹھا کریں. تو ان میں اللہ نے دیکھیں کہ یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے فن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم رہا اور اللہ نے تعلیم بھی اس کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے اس تک بھی اللہ نے پہنچایا. اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. تو اپنے پیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہم نے کبھی اساتذہ کی بات کرنا تو برا منایا، نہ کبھی اس کے آگے ہم نے کبھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ادب تھا، احترام تھا جو ہم نے بزرگوں سے تربیت لی اور ان کی ساری باتوں کے باوجود ان کے احترام میں کبھی کبھی نہیں آنے دی.
تو اس کا اظہار پھر ایسی ایسی صورتوں سے ہوا کہ سبحان اللہ. مطلب ایک ہمارے استاد ہوا کرتے تھے, وہ اپنے بچے کو خاص طور پہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا بھی تم نے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے خود کال کر کے کہا کہ یار میرے بچے کو آپ ذرا اپنی صحبت میں رکھیں, یہ بہت بگڑ گیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئیں. ایک مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے, سردیوں کی ایک میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اسکول میں پہنچتے ہوئے, تو وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتے تھے اور موقع مل گیا. ویسے ہم کام پورا کرتے تھے, پتہ تھا کہ سزا ملے گی, بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں. تو اس سردی میں صبح ہم سائیکل پہ جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ بالکل وہ ٹھٹر جاتے تھے. کلاس میں پہنچتے ہی انہوں نے وہ سٹک نکالی جناب اور کہا کہ نہیں آپ لیٹ آئیں, لگتی بھی. اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ کسی وقت آپ کے جو گرے ہوئے آنسو ہیں یا آپ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے. وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو ماروں اتنا کہ یہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا بے چینی کا اظہار کرتے ہیں یا تڑپنا شروع کر دیتے ہیں, وہ انہوں نے مجھے نہیں یاد کہ کتنی سٹکس جو ہیں وہ میرے ہاتھوں پر ماریں, اور وہ سوائے آنسو گرنے کے کچھ میں نے اپنی طرف سے بے چینی کا اظہار نہیں کیا. اور اب مجھے پتہ تھا کہ یہ نعت کی وجہ سے مجھے آج جو ہے وہ یہ سزا مل رہی ہے, اور وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا, لیکن میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہا ہوں, ہمیشہ ان کے لیے. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور کیا. میرے ایسے استاد بھی تھے, ہمارے بزرگ تھے, آج بھی ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کہا کرتے تھے کہ یہ نعت پڑھتے ہیں تو یہ اسی طرح جیسے سب لوگ کہیں نہ کہیں ریڈی لگا لیتے ہیں, تو یہ بھی اسی طرح کلاس میں کہا کرتے تھے. تو ہم وہ ساری باتیں سنتے بھی تھے, محسوس بھی کرتے تھے, اور وہ ظاہر کلاس کے سامنے بچپنا تھا, ہمیں لگتا تھا, لیکن کبھی کسی موقع پر یہ نہیں آیا کہ یار یہ تعلق میں ہماری کہیں کمی آ جائے گی. سر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, تو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے, مگر کچھ سنا دیجئے پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. جی. پلکوں پہ ستارے سے چمکتے رہتا دیر, بہت عمدہ. لب ان کی ثنا کر کے مہکتے رہتا دیر, جب ذکر کسی نے بھی کیا ان کی گلی کا, آنکھوں سے میری اشک ٹپکتے رہتا دیر, اور جاتے ہوئے دیکھا جو مدینے کوئی زائر, ہم شوق حضوری میں سسکتے رہتا دیر. کچھ دیر سجائی جو تیرے ذکر کی محفل, پھر گھر کے درو بام چمکتے رہتا دیر, اور دیکھی جو تب و تاب میرے حرف ثنا کی, دیکھی جو تب و تاب
تیرے حرف ثنا کی پلکیں گل و مہتاب جھپکتے رہتا دیر اور سرور جنہیں مدحت کے لیے میں نے چنا تھا وہ حرف مجھے پیار سے تکتے کیا کہنے سے تا دے وہ حرف مجھے پیار سے تکتے رہے تا دے. جزاک اللہ سبحان اللہ. اسٹے ود اس ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. بہت ہی خوبصورت انسان, بہت ہی عمدہ نعت گو, بہت ہی عمدہ, بہت ہی شاندار نعت خواں اور عاشق رسول آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سرور حسین نقشبندی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں, معروف نعت گو محترم سرور حسین نقشبندی صاحب. یہ فرمائیے کہ جو ہمارے غزل گو شعراء کرام تھے یا مختلف اصناف میں کہتے تھے, شعر کہتے تھے, اور پھر وہ نعت بھی کہا کرتے تھے. لاجواد ہر مسلمان جو ہے اس کی عقیدت ہوتی ہے, اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف نعت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مختص کر دیا. اچھا, آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ میرے خیال میں ان نعت گو شعراء کرام میں سے ہیں جنہوں نے صرف نعت کہی, یا جنہوں نے ڈے ون سے ہی اپنی پہچان جو ہے وہ صرف نعت کو بنایا, اور اگر دیگر کچھ چیزیں کہیں بھی ہیں تو بہت کم آپ نے شعر کی, بہت کم لکھی یا بہت کم چھاپی. تو یہ جو عشق تھا عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ ابتدا سے تھا یا سیرت کو جب آپ نے پڑھا, یہ کیسے آپ کو یہ ہوا کہ اچھا مجھے صرف نعت کہنی ہے؟ ایک تو اس میں بنیادی چیز تو وہی تھی کہ ظاہر ہے کہ پہچان شروع سے ہی نعت کے حوالے سے تھی, اور اس کے بعد جب شعر کی طرف آئے تو آغاز میں کالج کے زمانے میں ہلکی پھلکی شاعری کی وہ لت لگ گئی تھی, اور اس میں غزل ہی کہتے رہے ہم اس زمانے میں. اور بہت اچھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایف سی کالج میں اچھا ایک شاعری کا ماحول تھا, اچھے اساتذہ تھے وہاں پہ, تو شاعری کا شوق سمجھے کہ وہاں سے ہوا. لیکن بنیادی طور پہ جب صحبت ہو گئی حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ سے, تو اس کا اظہار بھی میں نے ایک نعت میں کیا ہے کہ مجھ کو یہ کہہ کے کوئی بزم غزل سے لایا, مجھ کو یہ کہہ کے کوئی بزم غزل سے لایا, تم ادھر آؤ یہاں نعت لکھی جاتی ہے. وہ کوئی بھی چیز جو نعت کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہوئی نظر آئی, اللہ نے اس کو ہٹا دیا. لیکن میں کہتا ہوں جیسے غزل کہنے والے کبھی کبھار نعت کہہ لیتے ہیں, کریڈٹ آپ کو بھی تو جاتا ہے نا, اور جانا چاہیے کہ اس میں آپ کی نیت بھی ہوگی نا, کوئی بھی چیز جو اس رستے میں آئے گی میں اسے اختیار ہی نہیں کروں گا. جی ہاں, لیکن یہ ہے کہ غزل میرا شوق ہے, بچپن سے پڑھتے رہے ہیں, آج بھی پڑھتے ہیں, اور کوئی کتاب آتی ہے نئے لوگ ہیں ان کو پڑھتے ہیں. جو پی ایچ ڈی ہے آپ کی, اس میں یہ فرمائیے کہ صرف سب کانٹیننٹ کے جو اس کا موضوع بنیادی تو نعت تو ہے, لیکن پھر کیا نعت جو ہے عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وہاں سے لے کے آپ نے اس کو شروع کیا ہے, یا جو سب کانٹیننٹ میں نعت کہی جا رہی ہے وہ کہاں سے, اس کی تاریخ کو آپ نے کہاں سے, یعنی کہ اس کا سرا جو ہے آپ نے تھاما؟ یہ شاہ صاحب بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بیسیکلی موضوع میرا تھا لیکسیکل اینڈ اسٹائلسٹک ری ایویلویشن آف اردو نعت کمپوزیشن. اوکے, نعت میں اسلوب اور معنویت کی تشکیل جدید. ٹھیک. عہد جدید کو میں نے بنیادی طور پہ اس لیے لیا کہ تاریخ پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, لیکن میں نے چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے عہد میں جو نعت کہی جا رہی ہے اور اس کے جو نمائندہ شعراء ہیں ان کے ہاں جہاں جہاں پہ کہیں نعت کے اسلوبیاتی اور معنیاتی مسائل کسی جگہ پہ موجود ہیں جو ایک تواتر سے ہماری روایت میں چلتے چلے آ رہے ہیں, وہ مضامین اور وہ لہجہ اور وہ الفاظ, تو اس کو بنیادی طور پہ میں نے پن پوائنٹ کیا ہے. اور اس میں جن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کا, جن موضوعات کو
جن لفظیات کو اور معنوی اعتبار سے جن احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, تو بنیاد تو ظاہر ہے ہم نے قرآن کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اسی کو بنیاد بنایا کہ لفظ کی احتیاط قرآن سکھاتا ہے. پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ پوچھا اور اصحاب سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو تلواریں لے کر تو آپ نکلتے ہیں, تو یہ زبان کے مرحلے پر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا تھا اس زمانے میں, شعر اس زمانے کا میڈیا تھا, تو سب لوگ شعر کہتے تھے آلموسٹ, اس زمانہ ہی ظاہر ہے کہ وہ اہل زبان تھے سب لوگ. تو مختلف صحابہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور اپنی خدمات پیش کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم کفار کو جواب دیتے ہیں. تو حضور نے اجازت نہیں دی, ایک کھڑے ہوئے, دوسرے, تیسرے, آپ نے ان کو بٹھا دیا. پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو میرٹ پر پیش کیا اور کہا کہ حضور پہلے میری بات سن لیں اور اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں. انہوں نے کہا کہ میرے پردادا بھی شاعر, میرے دادا بھی شاعر, میرے والد بھی شاعر, میں خود بھی شاعر, اور ہم نسل در نسل شاعری جو ہے وہ ہمارا لفظ سے آشنا, جی ہاں لفظ سے آشنا ہے, تو آپ مجھے اجازت دیں. تو اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیں حضور نے اجازت دینے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جن کی حجو کرنی ہے یا ان کا جواب آپ نے دینا ہے وہ میرے خاندان سے کہیں نہ کہیں جڑتے ہیں, قبیلے سے جڑتے ہیں, تو جب آپ قبیلے کی حجو کریں گے, خاندان کی کریں گے, تو میں بھی تو ان کے, تو انہوں نے جو جواب دیا ہے تو آپ کو الگ کر دوں گا. اچھا, یہ بہت بڑا ایک انہوں نے اپنا کرائٹیریا, لیکن اس کے بعد بھی حضور نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے لکھو, لیکن لکھنے کے بعد ابو بکر کو دکھانا ہے, کیونکہ وہ کفار کے نسب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ اس احتیاط حضور نے خود سکھائی. پہلے تو ایسے بندے کا انتخاب کہ جو سب سے بہتر اس خطہ عرب میں شاعری کے اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے بہترین شخص کا استعمال اور ان کا انتخاب ہوا, اور اس کے بعد بھی ان کو کہا کہ آپ نے دکھانا ہے. نعت تو دکھائی نہیں جاتی, ڈائریکٹ آپ لکھ کے سوشل میڈیا پہ آج ڈال دیتے ہیں, تو آپ کسی کو جب تک دکھائیں گے نہیں, اس کے اندر سے جو ایسے موضوعات ہیں یا ایسے الفاظ کا استعمال ہے, ایسے مضامین اس کے اندر آ گئے ہیں جو نعت کی احتیاط کے مطابق نہیں ہیں, تو وہ آپ اس کو اس مقام تک نہیں لے کے جا سکتے. وہ ضروری ہے کہ آپ کم از کم اپنی مشاورت ایسے لوگوں سے رکھیں کہ جو آپ کو اس کی احتیاط بتائیں. اور پھر جب وہ شاعری حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار تک پہنچی, تو وہ ایک طرف تو شاعری کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کسی انصاری اور بہت بڑے شاعر کا کام ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک ابو بکر اس کی مدد کرنے والے. تو یہ دیکھیے اس طرح سے شاعری ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ سنا دیجئے پھر آگے بڑھتے. غالب کی زمین میں ایک نعت ہے, اور اس کے چند اشعار. دہلی میں کانفرنس میں مجھے جانا تھا, اور اس وقت میں نے سوچا کہ غالب کے شہر میں جانا ہے تو اس کی زمین میں ایک نعت ہونی چاہیے, اور میں نے جس زمین کا انتخاب کیا میرے آگے, وہ جب میں لکھنے کے لیے بیٹھا تو میں حیران ہوا کہ غالب نے غزل کیسے کہی. ہاں بہت مشکل, اس ردیف کو کیسے نبھانا بہت ہی نبھانا جو ہے بہت. پھر نعت کے لیے جب بیٹھا تو اس لمحے پر تو مجھے لگا کہ شاید اس میں نعت نہیں ہو سکے گی, لیکن یہ کرم ہے اور یہ نعت کا فیضان ہے, اور جب آپ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر کرم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بسم اللہ. کچھ بھی نہ رہا اوج سریا, کیا کہنے سے میرے آگے. سبحان اللہ, کیا مصرع ہے. کچھ بھی نہ رہا اوج سریا, میرے آگے ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا, میرے آگے. سبحان اللہ, میرے آگے ہر آن ہے وہ نقشے کفے پا, میرے آگے رہتی ہے میری سیرت اطہر پہ نگاہیں, رہتی ہے میری سیرت
اطہر پہ نگاہیں دشوار نہیں کوئی بھی رستہ میرے آگے سبحان اللہ جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے کیا رنگ دکھائے ہیں تیرے ذکر نے آقا کیا رنگ دکھائے ہیں تیرے ذکر نے آقا بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے ہریالی سی رہتی ہے خیالوں میں شب و روز رہتا ہے جو وہ گنبد خضرا میرے آگے جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے کچھ بھی نہ رہا اوجے سریا میرے آگے ہر آن ہے وہ نقش کفے پا میرے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی جو سرور صاحب بات کر رہے تھے نا خود بھی معنویت کے حوالے سے اگر آپ صرف اسی شعر کو لے لیجئے تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان اسی کو اگر اپنا رہنما بنا لے تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کف پا کے طفیل اور اس پر عمل کرنے کے طفیل زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ سب سے آگے نہ نکل جائے کیا کہہ رہے چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم سرور حسین نقشبندی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سرور حسین نقشبندی صاحب معروف نعت گو معروف نعت خواں اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس بدلے میں سرور صاحب اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں پبلک آپ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے جی سرور صاحب السلام علیکم میرا سوال سرور صاحب سے ہے کہ آپ کا پسندیدہ نعت گو اور نعت خواں کون ہے نعت گو تو ظاہر ہے حضرت حفیظ طائب ان سے ظاہر ہے کہ ہماری بہت کچھ ان سے زندگی نہ صرف شاعری سیکھی ہے بلکہ شاعر کو یا نعت نگار کو کیسا ہونا چاہیے کیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے یہ کچھ ہم نے زندگی کا چلن سلیقہ ہم نے ان سے سیکھا ہے
اور نعت میں بے شمار نام ہیں، جس میں قاری زبید رسول رحمۃ اللہ علیہ بہت بنیادی، اور قبلہ استاد گرامی الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ سبحان علیہ، اللہ. سید شریف الدین نیّر، سبحان ان اللہ. سب سے ہمیں کہیں نہ کہیں استفادہ کی صورت میسر سبحان آئی. اللہ. جناب سید منظور الکونین، سبحان تو یہ اللہ. وہ لوگ ہیں جنہوں نے نعت کے پائنیر ہیں، اور ہمیں اس دور میں کہیں نہ کہیں ان سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. تو اس سبحان لیے اللہ. سب کے سب پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ. آپ نے اعظم صاحب کا ذکر کیا، سارے ہی بڑے نام جی ہاں، ہیں، جی ہاں. لیکن اگر 2 مصرے عطا ہو جائیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر ایک کو میسر کہاں میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو تیرے لب پہ نہیں ہے، لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، تیرے لب پہ نہیں ہے. دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ. اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش عرش نشیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی برکت سے پہلی دفعہ مجھے یہ نعت بھی پڑھنے کی، ظاہر ہے کہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کی پڑھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا بھی سبحان حوصلہ اللہ. رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی السلام علیکم سرور صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی روحانی واقعہ جو ہے نا وہ ہمیں آپ سنائیں. سر صاحب. بہت سارے شاہ صاحب واقعات ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے حضرت کے پاس حاضر ہوا. ان دنوں میں عمر کم تھی اور ویزا عمرے کا نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے، میں بہت پریشانی کے عالم میں گیا کہ جی حاضری کا ایک سبب بنا ہوا ہے تو ویزا نہیں لگ رہا، تو کیا پریشانی کے عالم میں ان کے پاس گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ نعت کے تعلق سے، یہ جو تمہیں اللہ نے نعت کا تعلق دیا ہے، اس کی برکت سے تمہاری اتنی حاضریاں ہونی ہیں کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہنی، تم کیوں پریشان ہو. مجھے اس وقت تو ظاہر ہے کہ چھوٹی عمر تھی،
اور عجیب سا لگا کہ یہ کیسی بات انہوں نے کی ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ اب میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گیا تو میں سوچنے لگا تو مجھے واقعی یاد نہیں رہا کہ کتنی دفعہ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب بلوایا گیا. شاہ جی میں سرور صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. سر جو آپ نے کتاب لکھی ہے یہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے؟ حضور جانتے ہیں نا جی بلکہ میں دکھا بھی دوں ناظرین بہت کو. شکریہ. ایک تو یہ کہ ہمارا جو مدت میگزین آپ نے ذکر کیا تھا جی ہاں تو ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ہم نے اس کو شائع کیا ہے, بہت ہی خوبصورت عمدہ پبلیکیشن سے الحمدللہ. اور یہ آن لائن اویلیبل ہے اور جو ہمارے بڑے سٹورز یہاں پہ لاہور میں موجود ہیں وہاں پر بھی یہ تمام جگہوں پہ آن لائن کیسے لوگ لیں گے؟ بس لکھ دیں ان کے حضور جانتے ہیں لکھ دیں. جی میری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے www.sarwarnaqshbandi.com, وہاں پر بھی اویلیبل ہے. ہمارا جو SHN برانڈز ہے وہاں پر بھی اویلیبل ہے. تو ہمارے جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو وہاں پہ سب جگہوں پہ اس کے لنکس جو ہیں وہ موجود ہیں. جزاک اللہ. جی سرور صاحب آپ کی پسندیدہ نعت کون سی ہے؟ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا میں چاہوں گا کہ ذکر کروں کہ کچھ جب وہاں پہ حاضری ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں تو کوئی نہ کوئی ایک شعر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو جکڑ لیتا ہے. اور ایک دفعہ ایک حاضری میں یہ شعر جو ہے وہ اتنا اس نے مجھے وہاں پہ کیفیت طاری کی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں, میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں, عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا. اور پھر خالد احمد صاحب کا جو ایک شعر ہے, ہم بھی گلے میں ڈال کر فرد سیاہ آ گئے. حضور کی بارگاہ میں اس کو پڑھنے کا جو لطف ہے وہ اپنا ہے. اور پھر طائب صاحب کا وہ جو استغاثہ ہے, دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. تو جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ جو استغاثے ہیں, یہ جو التجائیں ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایسا مصرع آپ کو وہاں پہ ضرور پنچ کرتا ہے آپ کے ذہن کو جو آپ کی کیفیت بنانے میں آپ کا معاون ہوتا ہے. جی السلام علیکم سرور صاحب. مظفر وارسی کی نعت میرا پیغمبر عظیم تر ہے, مجھے بہت پسند ہے, وہ پلیز سنا دیں. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, سبحان اللہ, بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, عظیم تر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ ریگریٹ ذاتی اعتبار سے کوئی نہیں ہے, لیکن نعت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت عرصہ ہم کوشش بھی کرتے رہے کہ ہمارے ہاں جو ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پہ تمام اصناف کو پراپر ایک سپیس دی جاتی ہے تو وہاں پہ نعت کو بطور صنف اتنی جگہ نہیں دی جاتی یا اس کو اتنا ویٹیج اس کو اتنی نہیں دی جاتی. تو میں نے پھر اس ریگریٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک حد تک تو ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کا موضوع ایسا ہے, یہ مضمون ایسا ہے, یہ بطور صنف اتنا بڑا اس کا پھیلاؤ ہے کہ اس کے لیے کانفرنس الگ سے ہونی چاہیے. تو پھر الحمدللہ اس دفعہ چوتھی قومی ادبی نعت کانفرنس ہم کر رہے ہیں, اس کو نیشنل لیول پہ کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں, کوشش ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں. اور جس طرح سے بڑی ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں, اور دوسری ایک کوشش یہ کر رہے ہیں اور وہ بھی اسی ریگریٹ کے اندر ہی اس کو شامل کر لیجئے کہ حکومتی سطح پر جہاں فن کے فروغ کے بے شمار ادارے موجود ہیں تو وہاں نعت کو بھی ایک فن سمجھا جانا چاہیے, اور اس کے فروغ کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یا الگ سے ایک ادارہ ایسا موجود ہونا چاہیے جو اس فن کی نزاکتوں کو, اس کے
تمام تر جو اسلوبیات ہے اس کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے باقاعدہ یہ بڑی موجود ہے۔ اہم بات کی، اس لیے کہ نعت بنیادی طور پہ سیرت کے فروغ کا باعث بن سکتی نا جی، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے بالکل کہ آپ توصیف تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کی آپ مدح کر رہے ہوں ان کی سیرت جو ہے وہ اس میں بیان نہ ہو رہی؟ جی ہاں، بات ہے، سیرت کے فروغ کا ایک ذریعہ ہی ہے نا نعت بھی۔ یہ فرمائیے، آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ؟ سب سے پہلے تو وہ کہ جب آپ آپ کا نعت سے تعلق ہو اور صاحب نعت کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ جو لمحہ ہے اس کا کوئی نعم البدل میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، کہ آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی شناخت ہے اور جس فن کی وجہ سے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں دنیا میں، ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی لمحہ نہیں۔ اور دوسرا، مجھے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرنے کی جو سعادت میسر آئی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے میں قیام کے دوران اس گلی سے گزر رہا تھا یا میں اس مقام پہ تھا، تو فلانا مصرع، فلانا نعت کا شعر یا فلانا نعت جو ہے وہ میرے ہونٹوں پہ رہی۔ جی ہاں، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا جو شعر ہے وہ ہمیشہ جب مواجہ شریف میں ہم حاضر ہونے لگتے ہیں تو اس وقت ہمیشہ وہ یاد آتا ہے کہ جوتیوں کی طرح آنکھیں بھی یہیں پر رکھ دو، اللہ باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی۔ اور جب آپ سلام کے لیے موجود ہوتے ہیں تو اس وقت یہ شعر کے سلام کہتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے کیا ہیں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا کوئی نعم البدل جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور بلکہ ایک مصرع کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ کی غزل کا مصرع ہے، اور یہ پھر میں نے ان سے عرض کی، میں مدینہ منورہ میں تھا، کہ ان کی غزل ہے اور اس کا دوسرا مصرع ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ واہ واہ۔ تو وہاں پر میں جب کھڑے ہو کے سلام عرض کر رہا تھا تو یہ ایسے جیسے مصرع میرے ذہن میں آ کے چھپک گیا کہ واقعی بارگاہ اتنی بڑی ہو اور پھر انسان کو کھڑے ہونے کا کہ مزہ آتا ہے کہ میں کائنات کے شہنشاہ کی بارگاہ، اس سے بڑی بارگاہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ اس پر پھر میں نے ان کی اجازت سے نعت کہی، وہ بہت مقبول ہے اور بہت زیادہ وہ سنی گئی، بہت زیادہ حلقوں میں، نعت کے حلقوں میں۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر یہ تھوڑی سی عطا ہو جائے۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے۔ یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے۔ ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ کان میں حر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینا ہے
انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیبائی کہاں جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. کیا کہنے سرور صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. سرور حسین نقشبندی صاحب, آپ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے اس حوالے سے والد صاحب کو کہا کرتے تھے, والدین کی طرف سے تو سپورٹ تھی لیکن وہ بھی ان کو کہا کرتے کہ بچے کو کس طرف لگا دیا آپ نے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع تو آیا کہ جب 92 میں میں نے آل پاکستان کمپٹیشن جو ہے وہ ون کیا اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ انعام مجھے اس وقت دیا, خبرناموں سے پی ٹی وی ہوتا تھا ظاہر ہے, تو وہ انعام جو ہے وہ دیا گیا. اور وہ جب اہل علاقہ نے آ کر دادا جی کو بتایا کہ جناب وہ آپ کا پوتا تو دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے, اور وہ انہوں نے جب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں لوگوں نے بتایا کہ بہت اشک باری تھی, اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے جتنی عزتیں برکتیں عظمتیں دی ہیں وہ بھی آج دیکھتے تو بہت خوش ہوتے, وہ سوچ کر کبھی مجھے احساس ضرور ہوتا ہے. اب خواہش تھی جب یہ جو ہے یہ جی دادا بھی اس کو کتاب ان کو میں پیش کے ہاتھ میں آتی ہے, اور یہ وہ مطلب ان لوگوں میں سے کہ جو سمجھتے تھے کہ نعت کا تعلق جو ہے یہ کہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ کر دے, تو اللہ نے اس کی برکت سے زندگی کی دوڑ میں بھی ہمیں کبھی پیچھے نہیں رہنے دیا, اور اس تعلق نے اللہ کے فضل سے دنیا بھر میں عزت عظمت شہرت برکت ناموری سب کچھ عطا کیا. سبحان اللہ. وہ مجھے یاد آ گیا کہ پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں بسی, پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں بسی, جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے. سبحان اللہ. تو اور آخر میں ہم چاہیں گے کہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا, کہاں ہے عرش مولا, حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر, تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بلا بھی سکتے ہیں وہ, آ بھی سکتے ہیں
کو مٹانا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں شفاعت کریں گے چن چن کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں. اسی لیے ہے لقب کا رحمت عالم کے حالو ماضی واہ واہ واہ. فردا حضور جانتے سبحان اللہ. ہیں. خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور جانتے ہیں. اور کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے سبحان اللہ سبحان اللہ.